बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसलिए कि मेरे छोटे से चैनल पर फोकस कर रखा है फायरवॉल ने बावजूद। इस पर यकीन कर लीजिए, ये वो सच है कि जिस पर मत सोचिए। इस चैनल को आगे आप लोगों ने बढ़ाना है, लेकिन मेरा ये आपके साथ वादा है कि अगर एक शख्स भी मुझे सुनने वाला रह गया तो मैं ये अपना काम जारी रखूंगा। तो आइए नाज़रीन इकराम, हम देखते हैं कि आज हम कौन कौन से मौजू आपके सामने रखेंगे। मौजूआत फैले हुए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि डॉट्स देते हुए गुजर जाऊं और कुछ न कुछ आपको आगाही और इरफान हो जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है इसके वतन से मुस्तकबिल के लिए क्या बरामद होने जा रहा है। 1 महीने से ज्यादा होने को आया कि इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ना बहनों से, ना भाइयों से, ना रिश्तेदारों से, ना वकला से और ना ही डॉक्टर से। ये क्या पर्दा है? पर्दा मैं आपको बता देता हूं नाज़रीन इकराम। उसकी वजह यह है कि जब मैं आपको कुछ खबर दूंगा तो खबर उसका मैं जिम्मेदार हूंगा। इमरान खान हैरियत से है, इमरान खान डटा हुआ है, ये मैं अल्लाह को गवाह करके आपको खबर दे रहा हूं। मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? इतना खौफ है नाज़रीन इकराम। ये आपको नजर आते हैं बड़े ताकतवर, ये अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। और कुदरत का मजाक देखिए इनके साथ कि एक शख्स को बगैर किसी मुकदमे के, सिर्फ जोर जबरदस्ती, ताकत है ना इनके पास, ताकत के बलबूते पर बगैर किसी जुर्म के उसे बंद कर रखा है। और कौम को मुसलसल कह रहे हैं कि जाओ जो अंदाजे कर लो। और कौम है कि सत्तू पीकर सोई हुई है। खैर, लेकिन मैं आपको बताता चला रहा हूं कि जब कौमें बेअमल हो जाए, जब कौमें सच के लिए आवाज उठाना बंद कर दे, तो फिर फितरत जोश में आती है, खुदा का कानून हरकत में आता है। मैं आपको बता रहा हूं और जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि हरकत पैदा हो चुकी है, खुदाई कानून अपना अमल शुरू कर चुका। मैं आपको कहता चला रहा था, याद कीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं। अगरचे आपको काफी और नात का तंग नजर आता है, अगरचे आपको तब्दीली की कोई रमक दिखाई नहीं देती, रोशनी की तरफ खुलता कोई किवाड़ और कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके हाथों अल्लाह तबारक व तआला फावड़े और कुदाल पकड़वा के इनकी कब्रें इनके हाथों से खदवाएगा। ये खुद अपने गोरकन बनेंगे और वो काम हो रहा है नाज़रीन इकराम। मैं आपसे कहता चला रहा था कि वाक़ियात दर वाक़ियात ऐसे होंगे, क्योंकि जब किसी को उसके बुरे अंजाम तक पहुंचाना हो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हम उसकी अकल का मठ मार देते हैं, सलब कर लेते हैं उसकी अकल। वो अपने फायदे के लिए जो कदम भी उठाता है वो उसके गले का रस्सा और उसके अंजाम की तरफ 2 कदम आगे का सफर बन जाता है। और ये हो रहा है। ये एक्सटेंशन कहां गई? एक्सटेंशन की कोई जरूरत नहीं नाज़रीन इकराम। अब भी, इस वक्त भी अगर कोई कह रहा है कि जी एक्सटेंशन आज नहीं तो कल हो जाएगी, हो जाए फिर भी ठीक है, ना हो फिर भी ठीक है, उसकी वजह एक्सटेंशन की जरूरत कोई नहीं। क्या बात करते हैं? किधर गई आपकी अदालतें? किधर गए आपके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? किधर गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? किधर गए वो जजेस? कुछ भी नहीं है इस वक्त अदालतों के अंदर। वो 10 उंगलियों पर पुतली तमाशा करने वाले की वो उंगलियों की हरकत और जुम्बश से जिस तरह पुतलियां नाचती हैं, ये वो नाचने वाली पुतलियां हैं। आपके मुल्क में इक़्तिदार रही, पुतली तमाशा जारी है नाज़रीन इकराम। और जो इस मुल्क को संवारना चाहता है, जो मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहता है, जो इस मुल्क के मुजरिमों के चेहरे बेनकाब करके आपके सामने ला रहा है, उसे इन्होंने बगैर किसी कसूर के जेल में बंद कर रखा है। तो आइए, बज़ाहिर आपको नजर आता है कि जनाब पता नहीं तब्दीली कैसी आएगी, ये तो पता नहीं 100 साल के लिए कोई इस्तिस्ना मिल गया है। ये तो कुछ भी नहीं है नाज़रीन इकराम। इनके अंदर की तोड़फोड़ वो नतीजा पैदा करने वाली है कि इस मुल्क और इस कौम की जान छूटने वाली। एहतजाज है कल मंगल के रोज 2 तारीख है दिसंबर की। वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी हाई कोर्ट आएगा। वहां सारे एमपीए, सारे एमएनए, सारे सेनेटर, सारे जिनकी मुस्तकबिल पे नजरें हैं कि अगर पीटीआई इख्तियार में आ गई तो पता नहीं कुछ ना कुछ इन्हें मिल जाएगा, उन सबको अब वहां पहुंचना पड़ेगा। वहां से अडियाला जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अडियाला पहुंचे इमरान खान की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए, उस मर्द कलंदर, मर्द मोमन, मर्द खुर के साथ यकजहती के लिए, इमरान खान के साथ यकजहती के लिए जरूर पहुंचे। और दूसरी बात याद रखें नाज़रीन इकराम, एक काम जरूर करें और फैला दें। सबसे ज्यादा ये दहशत ज़दा है ये हुक्मरान, वो जो इन्हें लेकर आए हैं वो भी, और इस वक्त जो जोकरों की तरह अमल कर रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं। ये PDM 2 गवर्नमेंट, ये डिब्बा फिल्म जो जारी और जेर नुमाइश आप देख रहे हैं, ये नवाज लीग और जरदारी लीग की शक्ल में ये डिब्बा फिल्म पैक होने वाली है, सर्कट से उतरने वाली है। इनके इख्तियार का नाज़रीन इकराम खात्मा होने वाला है। ये निविश्ता दीवार है और सदाए अफलाक है। आपने सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आए तो वो शहरों का रुख करता है।
اب دیکھیے یہ وہاں گورنر راج لگانے جا رہے ہیں. کہاں گورنر راج لگانے جا رہے ہیں؟ KPK میں. KPK جہاں کے 6 جنوبی اضلاع ابھی رات پڑتی ہے تو نہ وہاں فوج جا سکتی ہے سڑک پر، نہ کوئی اور سیکیورٹی کا ادارہ وہاں چل پھر سکتا ہے. نقل و حمل بند ہو جاتی ہے ان کی. دن نے راج فرنگیدہ دے راتی راج ملنگیدہ، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے وہاں. وہ تو چھوڑیے جنوبی اضلاع، اب آجیے آپ وہ جو سابق فاٹا تھا جس کے اضلاع بنا دیے گئے ہیں، وہاں سے لے کر نیچے پشاور تک اور اٹک کے کنارے تک 98% پشتون پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اب جو کچھ ہو رہا ہے رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر اس کے دلائل دوں تو ناظرین کرام آپ واقف ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خربوں روپے ہیں مرکز کے ذمہ واجب العطا KPK کو، جو صرف اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ وہاں گورنمنٹ PTI کی ہے، تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس نہ ملے، تاکہ لوگوں کو سستی تعلیم نہ ملے، تاکہ لوگوں کو مفت علاج نہ ملے، جو کہ ایک طرح امتیاز رہا ہے. میں خود جا کر اس دور میں دیکھ کر آیا تھا، مجھے یقین نہیں آتا تھا. ایک میرے کلاس فیلو تھے وہاں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس تھے میاں آصف، انہوں نے کہا جی آپ آئیں ذرا دیکھیں. میں نے جا کر دیکھا. انہوں نے کہا اپنے دفتر میں بیٹھ کے، یہ باہر جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں وہ میدان مشتمل تھا غالباً کوئی 16 17 20 کنال پر. اس نے کہا جناب اس سے پہلے یہاں سارے خان اکٹھے ہوا کرتے تھے، دفتروں کے اندر ریل پیل ہوتی تھی، اس لیے کہ یہاں سفارشوں میں کام ہوتے تھے. اب سفارش نام کی چیز کوئی نہیں ہے. پھر مجھے اسکول دکھائے گئے، میں نے اسکول دیکھے. پھر مجھے ہاسپٹلز دکھائے گئے. انہوں نے کہا کہ اب لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں، برباد کر دینا چاہتے ہیں KPK کو، اور اس کے رد عمل میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور اب وہاں گورنر راج لگائے گے. بھی گورنر راج لگاؤ گے، 5 کروڑ کا صوبہ ہے، 2.25 کروڑ صرف نوجوان ہیں. اگر وہ میدان میں آگے تو پھر کیا کرو گے؟ بلوچستان پہلے ہی آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ہماری پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی روزانہ کیجولیٹیز ہوتی ہے جن پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. انہیں کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کوئی دن ایسا جاتا ہے کہ جس دن ہمارے فوجی جوان وہاں شہید نہ ہوتے، صرف ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. جبکہ بلوچستان نے یہ غلطی کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس نے اپنا الحاق کیا تھا، ضم نہیں کیا تھا، تب سے لے کر آج کے دن تک. اب ان کی زمینوں کے اندر دفن خزانے یہ بیچنے نکلے ہوئے ہیں امریکہ کو. یہ جا کر تشریحوں میں دکھا رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے جی، وہاں آئیں. اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہماری زمین ہمارے خزانے. بلوچستان میں بھی صورتحال وہی ہے جو 1970-71 میں مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کا ذہن بنا دیا گیا تھا. ان پر ظلم زیادتی اور ناانصافیاں ان کے ساتھ روا رکھ کے یہی کچھ آج بلوچستان اور KPK کے اندر ہے. اور اب KPK کے اندر آپ لگانے جا رہے ہیں گورنر راج، اور ایک فوجی جرنیل کو آپ وہاں گورنر لگا رہے ہیں. تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ریاست کے ذہن میں آپریشن ہے. ابھی بھی کوئی دن نہیں جاتا کہ کرم ایجنسی میں، بجاوڑ ایجنسی میں، یہ بنو میں، یہ لکی مروت میں، یہ شمالی وزیرستان، یہ جنوبی وزیرستان، کوئی دن نہیں جاتا، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں خون اور آگ کا کھیل جاری نہیں ہے. بجائے اس کے کہ 2 قدم پیچھے آ کر سوچے جو ریاست پر اس وقت قابض ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے. یہ پاکستان کو تباہی، بربادی اور توڑ پھوڑ کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے عالمی ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن میرا اندر کہتا ہے، جو میرا اندر کہتا ہے وہ میں اپنی زبان پر ضرور لاتا ہوں. 2030 سے پہلے عالمی نقشے سے پاکستان کو محو کر دیا جائے گا. 2030 سے پہلے ان کے ایٹمی اثاثے جمع کروا دیے جائیں گے وہاں اقوام متحدہ میں. یہ ہے ایک پلان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو منظور اور قبول نہیں تھا عمران خان جیسا نیشنلسٹ لیڈر. میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بڑا سمجھدار ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کوئی دانشور ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بہت بڑا سٹیٹسمین ہے. بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی عمران خان سے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور میں تنقید بھی کرتا رہا جب وہ حکمران تھا، جب وہ اقتدار میں تھا. لیکن مجھے یہ بھی ایک خدشہ رہتا تھا، ایک صدمہ رہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زرداری کیا کر رہا ہے، زرداری کے حواری کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اور ملکی خزانے کے ساتھ. کس نہج پہ یہ لوٹ مار میں مصروف ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. کس طرح لوٹا ہے یہ شریف خاندان نے. وہ ایک چھوٹی سی دکان جس کا نام اتفاق فاؤنڈری، یہ گوال منڈی کے اندر، اور پھر 7,500 روپے جمع کروا کے یہ فیکٹری ایریا کے اندر انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کے نام پر ایک زمین لی. وہ آپ دیکھ لیں، یہ ان کا ایک پالتو ہے، ان کی ہڈیاں ببوڑتا ہے، ان کا وظیفہ خوار ہے، کہتا اپنے آپ کو صحافی ہے، سمجھتے آپ بھی اسے صحافی ہے، لیکن غلاظت ہے شعبہ صحافت کے اندر جس کا نام ہے سہیل وڑائچ. اس کی کتاب پڑھ لے اب جا کر. اچھا، اسے نہیں علم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور نہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ شریف کی ساری فیملی. اس نے ایک کتاب چھپی، غدار کون.
یعنی نواز شریف اور اس کے خاندان کو اٹھاتا ہے وہ اس کتاب میں، لیکن ساتھ ہی ان کی ساری البمز کی تصاویر اس کے اندر لگا دی۔ 72 میں اس کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی آپ شادی کی تصویر دیکھیے، وہ جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں وہ ٹینٹ ایسے ہیں غلیظ ترین جو شاید مفت بھی آج کوئی نہ لگوائے۔ یہ کام کرنے والی ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں ایسے ٹینٹ نہ لگوائیں جیسے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے سیرا پہنا ہوا ہے، وہ سیرا اس وقت زیادہ سے زیادہ 20 روپے کا ہوگا، یہ اچھرے مارکیٹ سے۔ غریب کشمیری بیٹھے ہوئے پیروں میں ہوائی چپلیں پہنی ہوئی ہیں اور کرائے کا پنکھا لگا ہوا ہے۔ یہ تھی ان کی اوقات 1972 میں۔ جائن سے کہیں کوئی پراپرٹی ٹیکس، کوئی سیلز ٹیکس، کوئی انکم ٹیکس، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لوٹ لیا یہ سارا میفیئر، یہ ایون فیلڈ، یہ پناما کے اندر 17-18 کمپنیز، پوری دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار اور جائیدادیں، یہ سب، یہ جتنی غربت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اچھے بھلے گھرانوں کے اندر پیمپر کی بجائے لوگوں نے لنگوٹ بچوں کو باندھنے شروع کر دیے ہیں، جس کے قصوروار یہ جائیے جا کر کسی سٹور سے پوچھئے کہ لیکٹوجن 1، لیکٹوجن 2، لیکٹوجن 3 آج سے 10 سال 15 سال پہلے کتنا بکتا تھا اور آج کیا ہے؟ آپ لینے والا کوئی نہیں، ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں، پڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس طرح غربت کے دلدل میں پورے معاشرے کو پھنسا کے رکھ دیا انہوں نے۔ 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے اس طرف پڑی تڑپ رہی ہے۔ غربت کی لکیر سے اس طرف تڑپنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوتے میں چھید ہو گیا ہے تو جوتا خریدنے کی سخت نہ ہو، اگر کپڑے پھٹ گئے ہیں تو دوسرا سورس چھلوانا ان کے بس میں نہ رہا ہو، 3 وقت کا چولہا جلانا ان کے اختیار سے نکل چکا ہو۔ اسے کہتے ہیں غربت کی لکیر سے پرے گر کر زندگی گزارنے والے لوگ، اور 50% سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے اس طرف انہوں نے بھیج دیے ہیں۔ اور خود دن کی اپنی دیکھ لیں، یہ جہاز ہے جیسے اس کی ماں کا جہاز ہے، پی ایف کا جہاز اڑائے پھرتی رہی ہے۔ یہ 70,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی اور یونین کونسل کا اس کو نہیں ہے کیلیبر، وزیر اعلیٰ بنوا دیا ہے انہوں نے۔ صرف عمران خان کے بغض کے اندر ہماری فوجی قیادت نے اس نالائق کو تھوپ دیا ہے آدھے پاکستان پہ، پنجاب پر، اور سارے چور، سارے اچکے۔ جائیے ذرا ان سے دیکھیے کہ 85 سے پہلے ان کے پاس کیا تھا۔ ان کی جیب سے تمباکو کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں تھا، ان کو سائیکل کرائے پہ محلے میں نہیں دیتا تھا، لیکن دیکھیے اب کھرب پتی ملیں لگائی ہوئی ہے۔ ایسے ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کے دور اقتدار کے اندر، میں جانتا ہوں کہ جب سی این جی چل رہے تھے، روزانہ کروڑوں روپے کی سی این جی چرا کے بغیر میٹر کے یہ فروخت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ نہیں جانتے جو لے کر آئے ہیں، جو لے کر آئے ہیں یہ جانتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ ادارے ہیں کہ سارے کے سارے کاغذ ٹرالیاں بھر کے نواز شریف کے خلاف یہ دیا کرتے تھے عمران خان کو، عمران خان کے وکلا کو۔ تو یہ ظلم، یہ تباہی، یہ بربادی ایک حد ہوتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ واقعات در واقعات پیش آئیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے میں کہہ رہا ہوں واقعات در واقعات پیش آئیں گے۔ آپ مجھے کہا کرتے تھے کمنٹس میں کہ سر آپ کی باتیں سن کے کچھ دل کو ڈھارس بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ صرف ہمیں تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مایوسی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتے، جو آپ کہتے ہیں وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ سے کہتا تھا ایسا نہیں ہے، جو آپ کی نظریں نہیں دیکھ رہی، میری نظریں وہ دیکھ رہی ہیں، اور واقعات اسی طرح مجتمع ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع سے وہ ختم شد کی مہر نکلے گی جو ان کے اقتدار پر لگے ان قریب۔ ناظرین اکرام، یہ ذرا اوکھی بات ہے، ذرا سمجھ لیجئے کہ انسان کے بارے میں ہے کہ ارتقائی شکل، اس نے پہلے بنمانس ہوا کرتا تھا، پھر اس شکل میں آیا ہے۔ وہ بنمانس ایک کا ارتقا وہی رک گیا، اس کی شکل دیکھیں، غور کیجئے، اطاعت ٹریکٹر کی شکل پہ۔ یہ آپ کو ہومیو سیپین دور کے پہلے کا انسان لگتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی جناب ہم نے میدان مار لیا، یہ ہماری پالیسیز جو ہیں اور ہماری جو گڈ گورننس ہے اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جیت نصیب فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، ہری پور کسی بندے بشر سے پوچھ لیں، یہ 40 سے لے کر 50,000 ووٹوں کے قریب یہ ہاری ہوئی سیٹ ہے۔ اسی طرح انہوں نے جیسے بدلا تھا رزلٹ رات 1:15 کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن کا، اسی طرح انہوں نے ہری پور کا رزلٹ بدلا اور لاہور کا رزلٹ بدلا۔ باقی جو نشستیں تھی اس پر تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کس بات کی جیت؟ اور وہ ٹھیک کہا اس لڑکی نے، بچی نے، یہ نواز شریف جس طرح رضائیوں کو سردیوں سے پہلے دھوپ لگاتے ہیں، اسے دھوپ لگانے کے لیے ہر سال باہر لے آتے ہیں۔ ترس آتا ہے، رحم آتا ہے اس ٹوٹے ہوئے، اس شکستہ اور اندر سے بکھرے ہوئے شخص جسے میں کہتا ہوں یہ تو زندہ لاش ہے، جس کا نام نواز شریف ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، آج اخبار دیکھیے، آج کی اخبار کے پیچھے، کل کی اخبار کے پیچھے پورا پیج جو کروڑوں روپے روزانہ صرف وہ دے رہے ہیں اس پہ، اپنی اشتہاری مہم پہ، اور ساتھ باپ کی تصویر، نہ اس کا نین نہ نقش، ایسے لگتا ہے کہ گھڑے کے اوپر کسی چوتھی جماعت کے بچے نے آنکھیں اور ہون بنا دیے۔ ناظرین اکرام، مطمئن رہیے،
انتظار کیجیے، ان کے جانے کے دن اور آپ کی نجات کے دن بہت قریب ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو جواب دے ہوں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔